सलवात सलवात हेलो हाँ आ रही है आवाज। सलवात सलवात नहीं दे रही। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद की आवाज नहीं आ रही मेरे को। मोहम्मद की तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। वेयर इज मोहम्मद? हेलो हेलो, क्या नहीं आ रही आवाज? चलो शुरू करें। शुरू करो। हाँ चलिए, बिस्मिल्लाह। माइक ऑन करो। सादत भाई आपका म्यूट है। अच्छा, बोले। मेरे दादा नवाब मोइन यावर का सलाम पेश करता हूँ। सब्र का दुनिया सबक ले हजरते शबीर से। सब्र का दुनिया सबक ले हजरते शबीर से। दर से आजादी उम्मत आबदे दिलगीर से। शाम का दरबार और आले पैगंबर अल्लमा। शाम का दरबार और आले पैगंबर अल्लमा। शिम्र की फिर गुफ्तगू शबीर की हमशीर से। शिम्र की फिर गुफ्तगू शबीर की हमशीर से। घर जला चादर छिनी वो शुक्र ही करती रही। घर जला चादर छिनी वो शुक्र ही करती रही। सब्र करना कोई सीखे शाह की हमशीर से। सब्र करना कोई सीखे शाह की हमशीर से। देख कर सूखी जुबा गैरत से आदा कट गए। देख कर सूखी जुबा गैरत से आदा कट गए। किसकी हिम्मत थी जो लड़ते असगरे बेशीर से। किसकी हिम्मत थी जो लड़ते असगरे बेशीर से। शाह तुर्बत खोदते हैं असगरे बेशीर की। शाह तुर्बत खोदते हैं असगरे बेशीर की। अश्के गम बहते हैं चश्मे जोहरे शमशीर से। अश्के गम बहते हैं चश्मे
जौहरे शमशीर से खब्र की तारीकियों से काम क्या है नहीं, खब्र की तारीकियों से काम क्या है नहीं, दिल मुनव्वर है मेरा दागे गमे शबीर से, दिल मुनव्वर है मेरा दागे गमे शबीर से, सब्र का दुनिया सबक ले हजरते शबीर से, दर से आजादी उम्मत आबदे दिलगीर से। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सादत, माशाल्लाह, अजर अजीम। अब तुराब आप शुरू करिए। तुराब, तुराब, जी आपके उससे मोमिनो आज खुलासा देता जमाता सर चलाते हैं फलक अर्श ज़मीनो कला आते हैं यादे अब आका बुलाते बाहर दो बाकर जामुन जनाबे कासर दो बाकर जामुन जनाबे कासर सब ये हजराता सुबह से ढूंढते हैं जब हम यज्ञ उठाने के लिए होते हैं, हम यज्ञ उठाने के लिए होते हैं किया खैर के बेजुर्म खता को मारा दिल बरे फातिमा शेर खुदा को मारा जहर दिलवा के गरीबुल गुरबा को मारा आने मजलूम रजा को मारा आने मजलूम रजा को मारा मिल गया है तो गुले बागी सहना गुलवा खुलासा में चला के सहना गुलवा आज खुलासा में चला के सहना इसी तरह वाक़या है आज तरावी ने लिखा इब्न
इब्ने हारून ने हजरत को जो ही बुलाया, आए दरबार में जिस वक्त इमाम दूसरा तख्त पर अपने खलील शाह को भी बिठे लाया, फिर कहा शाह से फरमा ये तो पेश करो आपके वास्ते अंगूर में ले रखा हूँ। कहा के गोरे दबाए दिल को अपने, खै किए जाते हैं पकड़े हुए सर को अपने, दर्द होता है दबाते हैं जिगर को अपने, याद फरमा दे हम सिर्फ को पे, याद फरमा दे हम सिर्फ सर को पे, तो अभी का समझ लो गरीब फरबा मुस्तरीब मस्मून गरीब फरबा मुस्तरीब मस्मून गरीब। कश में है बारिश सुल्तान मदीना यारो, आए मामूल नबूवत का नहीं लाया रो, आए मामूल नबूवत का नहीं लाया रो, आपने मिलता है मतलब मदीना यारो, आपने मिलता है मतलब मदीना यारो। दरो दीवार को हसरत से रजा देके है और मेरा से जमाने अबा देके, और मेरा से जमाने अबा देके है कभी सर को कभी थर्राती है, फातिमा इस तरह रोने के लिए आती है, जानिब अर्शे गुलारो रजा जाती है, बेकसीला पर के चिल्लाती है, बेकसीला पर के चिल्लाती है, माँ के हिचकियाँ बोले है दिल भर उसका, जान माल उठाए के जनाजा जिसका, जान माल उठाए के जनाजा जिसका, क्या बशेर दादर तवत पर तकिया, उब करता नहीं खामोश सोने वाला, नज़र में देखा रजा ने जो शबी है जरा, बदला के खादिमा मिलता है बदला के खादिमा मिलता है, एक चिकी का बसाना था के दम तोड़ गए, मोमिनी के लिए आदम की रजा छोड़ गए, मोमिनी के लिए आदम की रजा छोड़ गए। सोबारो अलविदा प्रेम अलविदा गली की जवानों शेर शहीदा
फातिमा ज़हरा के प्यार अलविदा ज़हरा के प्यार बेटा की बहन बन के कहा बाबा चाचा के प्यार जाती है प्यार देते लोग जो करबला में मातर का उठता कसौं के अनुसर का चुका पाटियों से के लश्कर का चुका शोर आले पैगंबर का चुका शोर आले पैगंबर का चुका शोर से रोए बड़े बड़े मज़ारे हुसैन से बड़े बड़े मज़ारे हुसैन से बेमां की थी पुकार ज़ैनब जलील पार डरे करती थी बयान मेरे करबला बनाकर सैया ये लेकर तुम्हारे मेहमान ये लेकर तुम्हारे मेहमान मेरी बाती पूछना ने जिंदा की वारदा पूछना राजी हो जोरी जाए इमामी जलील है काबिल मुलाज़ात गलील है सना कोई अपील है बगैर आपके ज़ैनब दलील है बगैर आपके ज़ैनब दलील है मैं कानुमा हुई देखो ये पुष्ट काबिल जो किसना मैं जानती खुश बसा होगा भाई का होगा जो कब्र बसाए खुदाई का डरोगे तुमसे मैं कर मलाइका या कोई नहीं ज़हरा की जाएगा या कोई नहीं ज़हरा की जाएगा भला भी लेती हूँ और अपने चलो तो कर चुकी मैं दिल का या हुसैन और राजा की तरह से तैयारियां हुसैन कभी तो आएंगे सवाया से कभी तो आएंगे सवाया से आता दिए परवरदिगार इस दम तो साहिबा भी नहीं है मजा कर बनाए सरवरे अलविदा लगाया जब शबीर अलविदा
جان جاتے ہیں ہم شیر الوداع، جان جاتے ہیں ہم شیر الوداع. نواسی رسول ہمارے قبول کے، ہمارے قبول کے. گجانے کچھ کو تم ہی بٹا بھیا میرا قابل گر کوٹا، میرا قابل گر کوٹا. بنا دو کرو آبا دو داب کے سر کو لے گیا، دو داب کے سر کو لے گیا. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعزائے محترم، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پھر گزارش کروں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نواب معین یا وجن، نواب تراب یا جشن، نواب عباس حسین خان، نور جہاں بیگم، طیبہ بیگم، سکندر جہاں بیگم اور سید زین العابدین خان مرحومین کی ارواح کو وصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علی محمد محمد علیہ السلام. عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی
بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. عزیزان محترم، اگر ہم غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. انسان ٹوٹل تمام سب کے سب انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے. انسان فطری طور پر گھاٹا پسند نہیں کرتا ہے، اس کو فائدہ چاہیے، لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ فطرتاً انسان کو با ایمان ہونا چاہیے. اور انسان کو گھاٹے سے بچنے کا صرف ایک راستہ یہ جو بتایا ہے کہ ایمان لے آئے، نیک عمل انجام دے اور حق اور صبر کی تلقین کرے ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ جب تک ایمان نہیں لائے گا، جب تک وہ صالح انجام نہیں دے گا، تب تک وہ گھاٹے سے باہر نہیں آئے گا. تو یہ بات طے ہے کہ انسان کو خلق کرنا اللہ تعالیٰ کے لطف کرم ہے، اور اللہ نے انسان کو گھاٹا اٹھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. لہذا انسان کو ترقی کرنا ہے تو جو انسان کی ضرورت ہے اس کو بھی اللہ کو خلق کرنا ہے، پیدا کرنا ہے. لہذا آپ دیکھیں اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے ملا کر کے جو پیدا کیا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے. جسم کی ضروریات ہیں تو روح کی بھی ضروریات ہیں. جسم کی ضروریات مادی ہیں اور روح کی ضروریات معنوی ہیں. مادی ضروریات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر ضرورت سے پہلے اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کیا. لہذا جب ایک حصے کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ انسان کا جو مادی حصہ ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کی جو ضروریات ہے، اس کو ضرورت آنے سے پہلے اللہ نے اس کے لیے خلق کیا ہے. یعنی اس کے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اس دنیا میں، اللہ نے اس جسم کے آنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا. تو جب مادیات جو انسان کے پاس ہیں اس کی ضرورت کو اللہ نے خلق کیا ہے، پورا کرنے کا انتظام پہلے سے کیا ہے. تو اسی طرح سے جب دوسرا حصہ انسان کا اس کے معنویات ہیں تو اس کے معنویات کے لیے بھی اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہے. جیسے جسم کی بیماری بعد میں آتی، دوا اللہ نے پہلے خلق کیا ہے. بھوک اس کو بعد میں لگتی ہے، غذا اس نے پہلے خلق کیا ہے. پیاس اس کو بعد میں لگی ہے، پانی اس نے پہلے خلق کیا ہے. اسی طرح سے اس کے جسم کی جو بھی ضروریات اس کو اس نے پہلے خلق کیا، تو اس کے روح کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی اس نے پہلے خلق کیا ہے. ہدایت کا راستہ اس نے پہلے بنایا ہے. ہدایت انسان کو گمراہ ہونے سے بچنے کا طریقہ پہلے بنایا ہے. انسان کو گمراہ ہونے کے اسباب بعد میں آئے ہیں، ہدایت دینے کا راستہ اللہ نے پہلے خلق کیا ہے. اسی لیے انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو ہادی پہلے آیا اور ہدایت لینے والے بعد میں آئے ہیں. اس لیے پہلا بشر جناب آدم کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو ہادی بنا کر کے بھیجا، صحیح راستے پر راستہ دکھانے والا بنا کر کے بھیجا. لہذا انسان کو اللہ نے گھاٹے کے لیے نہیں پیدا کیا، مگر یہ کہ اگر انسان یہ چیزیں نہیں انجام دیتا ہے، ایمان اور عمل صالح اور حق اور صبر کی تلقین کے راستے پر نہیں چلتا ہے، یقیناً ہر طرح سے انسان گھاٹے میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی روحانیت سے متعلق ہیں. اگر انسان صرف مادیت کی طرف ہی جھک کر کے رہ جائے گا، صرف مادیت میں طرف ہو جائے گا، تو اللہ نے اس کو مادیت کے لیے نہیں پیدا کی. یہ مادہ تو چند دنوں کے لیے اس دنیا میں ہم کو یہ جو مادی جسم ملا ہے، جس کے ذریعے سے ہم کو یہ زندگی بسر کرنی ہے، اس میں رہ کر کے اللہ نے ہمارے معنویات کو اس میں رکھا تاکہ ہماری معنویات ترقی پا جائیں. لہذا اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کیا ہے. تو ایمان کے بغیر اگر انسان مکمل گھاٹے سے نہیں بچ سکتا ہے
تو ایمان کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے. اگر عمل صالح کے بغیر انسان گھاٹے سے نہیں بچ سکتا ہے تو اگر انسان کی ضرورت عمل صالح ہے تو عمل صالح کا بھی انتظام. اور اگر انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو کوئی بتانے والا ہو, کوئی کر کے بتانے والا ہو جس کو دیکھ کر کے وہ انجام دے, تو اللہ نے اسی طرح سے ہادی بھی بھیجے جو ایمان بھی سکھاتے ہیں کہ کس پر ایمان, کس طرح سے ایمان. عقل کے دروازے جو انسان مادیات کی بنیاد پر اس دنیا میں آنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں, ان کا بھی اللہ نے انتظام کیا. انبیاء اور اوصیاء الہی کو بھیجا تاکہ جو دنیاوی مادی پردے انسان کے ذہنوں پر پڑ جاتے ہیں اس سے اس کا ذہن کھلے اور ایمان اور عمل صالح کے راستے پر آگے بڑھے تاکہ انسان گھاٹے سے بچ سکے. اسی لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. ان انبیاء اور رسول کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں رہنے اور اس دنیا سے کامیاب جانے کے لیے اصول بنائے اور شریعت بنائی, قانون بنایا اور وہ لوگوں تک پہنچایا تاکہ اس پر چل کر کے یہ آگے بڑھ سکے اور گھاٹے سے یہ انسان بچ سکے. اور چونکہ انسان کو فطرتاً اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ جس کو بتانے والا اور پھر عمل کر کے دکھانے والا بھی ہادی ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے انبیاء اور اوصیاء کو اسی بشری میں بھیجا ہے تاکہ وہ عمل کر کے بتائیں, جہاں وہ قول سے, ارشادات سے, اپنے بیانات سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں, اسی طرح سے وہ عمل کے ذریعے بھی لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں. لہذا آج یہ جو مجلس ہے 40 کے قریب اور برواتے 17 سفر مظفر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ تاریخیں جو ہم کو یاد دلانے کے لیے حکم دیا گیا اور جو ہم یاد کرتے ہیں وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے ہادی اور رہبر بنایا ہے اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے ہم ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر سکتے ہیں, تو پھر اور ایمان اور عمل صالح اختیار کر کے ہم گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لہذا ان کی زندگی پر, ان کی فرمائشات پر, ان کی ہدایات پر, انہوں نے جو ہم کو بتایا ہے, انہوں نے جو ہم کو سکھایا ہے, اس پر ہمارا عمل پیرا ہونا, اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان گھاٹے سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہے جب تک کہ ایمان اور عمل صالح اور حق اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو نہ کرے. اور یہ چاروں چیزیں آپ جب دیکھیں گے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے, انہوں نے ایمان بتایا, کل ایمان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا, اور ان سے بڑھ کر کے کوئی عمل کرنے والا یا عمل بتانے والا کوئی نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ بعد وفات پیغمبر شروع ہوا تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے عمل صالح بھی انجام دے سکیں. عمل تو ہم کو کرنا ہی ہے, بس یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل اچھا کرتے ہیں, کچھ لوگ عمل برا کرتے ہیں. لہذا ہر انسان کو اچھا عمل کرنے کے لیے اس کو آئیڈیل, اس کو ارشادات, اس کو فرمودات وہ چاہیے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوں. لہذا اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا ہے اور انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے عمل کر کے اور بیان کر کے لوگوں کو صحیح ایمان اور عمل صالح اور حق اور صبر کا راستہ سکھایا ہے. یہ اگر ہم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں اور ان کے فرمائشات, ان کے فرمودات اور ان کے اعمال جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں اور اپنے آپ کو گھاٹے سے بچا سکیں. آج دیکھیں آپ جو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ 2 مہینے 8 دن ائمہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا تذکرہ جو ہوتا رہتا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم ان کی زندگی سے سلیقہ سیکھیں کہ ایمان ہمارے پاس کیسا ہونا چاہیے اور عمل صالح ہم کو کیسے کرنا ہے اور عمل صالح ہم کو کیسے ملے گا اور عمل صالح ہم کہاں سے حاصل کریں. عام طور سے آپ دیکھیے دنیا بہت عجیب ہے کہ جو اچھی لگتی ہے, جو چیز انسان اس کو پسند کرتا ہے اور پھر کچھ دن کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے جس چیز کو ہم نے اچھا سمجھا تھا وہ چیز تو اچھی نہیں ہے. اسی لیے
اللہ نے خصوصی علم دے کر کے اہل بیت علیہ السلام کو ہدایت کے لیے ہمارے بھیجا، اور انہوں نے اس دنیا میں ایک نارمل اور عام زندگی بسر کر کے ہم کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اور یہ بتایا کہ دیکھو کس طرح کے حالات میں کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لہذا جب آپ ائمہ علیہ السلام کے حیات طیبہ کے حالات کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو عمل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عام طور سے اگر ان کی ہدایات نہ ہوتی تو دنیا تو یہی جانتی ہے نا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس تلوار ہوتی ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس ثروت ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن کربلا نے دنیا کے مزاج کو بدلا نہیں، جس کے پاس حق ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جس کے پاس صبر ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا کربلا کے شہداء جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر جنہوں نے اپنی جان دے دی، نہ ان کے پاس کھانا تھا، نہ ان کے پاس پانی تھا، نہ ان کے پاس دنیا کی دولت تھی، ان کے پاس یہی چیزیں تھیں کہ وہ ایمان تھا، ان کے پاس عمل صالح تھا، ان کے پاس حق اور صبر کی تلقین تھی۔ اور آج 1400 سال کے بعد دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو دنیا کی دولتیں رکھتے تھے وہ ناکام ہوئے، وہ نقصان میں، گھاٹے میں، اور ان کو سوائے لعنت کے طور پر ان کو کچھ میسر نہیں ہوا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر کی تلقین تھی، اس کی بہترین مثال کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے رہتی دنیا تک یہ بتایا کہ دیکھو سے ثروت کے بل پر، دولت کے بل پر انسان گھاٹے سے نہیں بچتا، انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اگر پختہ ہے، عمل صالح ہے۔ آپ کربلا میں دیکھیں کہ کس طرح کا ایمان رکھنے والے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکی، اور ان کے عمل میں بھی، عمل کا عالم یہ ہے کہ آپ کربلا کے واقعات میں سنتے ہیں کہ جب 9 محرم کو ان لوگوں نے جنگ کرنا چاہی تو امام نے جنگ کو روکا، صرف اس لیے جنگ کو روکا تاکہ رات میں بارگاہ الہی میں کچھ عمل صالح انجام دیں اور اس کی تسبیح اور تحلیل اور اس کی عبادت کر سکیں۔ لہذا جب بھی ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر کی تلقین کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ لہذا جب انہی کی زندگی میں ان سب چیزوں کی حقیقت ملتی ہے تو یہ بات طے ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، اور یہ 4 چیزیں سوائے در اہل بیت علیہ السلام کے اور کہیں نہیں ملے گی۔ لہذا ان کے ارشادات، ان کے فرمودات، ان کے بیانات جو اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام نے ہم کو بتائے ہیں، ہم کسی چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب امام کی فرمائش آتی ہے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جس چیز کو ہم بہتر سمجھتے تھے وہ تو اس کے پس پردہ کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ ضروریات ہیں، کچھ شرطیں ہیں اس کی جن کے ساتھ اس کو جو ہے انجام دینا ہے۔ اسی میں سے آپ دیکھیں کہ آج 8ویں امام علیہ السلام کی روز شہادت ہے، لہذا اس کا بیان کر دینا بہتر ہوگا کہ آپ جو سنتے ہیں امام حسن امام علی رضا علیہ السلام کو جب مامون رشید ملعون نے مدینے سے خراسان بلایا، مدینے سے جو خراسان بلایا اور آپ کا قافلہ نیشاپور پہنچا تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قلم کاغذ لیے کھڑے ہوئے تھے تاکہ امام کچھ ارشاد فرما دیں تو ہم اس کو لکھ لیں۔ اور امام نے جو ارشاد فرمایا تو وہ حدیث قدسی جس کو سلسلۃ الذہب عنوان سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو سلسلہ، اس میں جب امام نے فرمایا غیر معصوم نہیں ہے، لوح محفوظ تک ہمارے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر پہلے امام تک، اور پھر مولا کائنات کے نے جو ہے وہ پیغمبر سے، پیغمبر نے جبریل امین سے، جبریل امین نے لوح محفوظ سے یہ حدیث بیان کی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من العذاب، کہ اللہ نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا
یعنی انسان کامیاب ہو گیا، انسان گھاٹے سے بچ گیا، انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، اس سے زیادہ فائدے کی بات کیا ہوگی؟ لیکن امام صرف حدیث کو یہی نہیں روکا، بلکہ اس کے آگے ارشاد فرمایا لیکن شرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، کہ لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، اور ان کی شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں، یعنی امامت کی پیروی، کہ ان کے گھر سے آ کر کے لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، مان لیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب ہم نے مان لیا۔ لیکن یہ ماننے کے بعد ہم کو ایمان تو آیا اللہ پر، لیکن اس کے ساتھ عمل صالح کہاں سے؟ تو یہ عمل صالح ائمہ علیہ السلام کے در سے، وہی کہا یہ بغیر عمل کے، ابھی آپ اس سورہ کو جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کے شرف جس کا حاصل کیا ہے، الا الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے۔ صرف یہ نہیں رکا ہے یہ سورہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل انجام دیا۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے یا عمل صالح انجام دیا، نہیں، ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، تو لا الہ الا اللہ کہنا صرف یہ ایمان ہوا کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ عمل صالح یہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے درس میں کس طرح سے انہوں نے عمل کر کے بھی بتایا، اور اپنے احادیث اور اپنے ارشادات میں بھی ہم کو بتایا کہ کس طرح سے کون سا عمل صالح کس طرح سے ہم کو انجام دینا ہے۔ لہذا امام نے وہاں بتایا، پہلے یہی ہے نا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، اور بہت طرح کی روایتیں اس طرح کی، لیکن یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے پس پردہ اور جو چیز ہے اس کو امام نے اس کے بعد بیان کیا، لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ اسی طرح ایک حدیث آج اور میں آپ حضرات کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کے ارشادات میں سے آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل امر بثلاثۃ مقرون بها بثلاثۃ اخرى۔ آپ دیکھیں اس حدیث کہ جو ایک چیز جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کی جو شرطیں ہیں، اس کے پس پردہ جس چیزوں پر بھی ہم کو نظر رکھنا ہے اس پر بھی دھیان دینا، اور پوری زندگی میں ہم کو ایک چیز سامنے کی ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے ساتھ اور کون کون سی شرطیں ہیں اس پر ہم کو نظر رکھنا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں کہ ہم ایک چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں، دوسرے کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی عنوان کی طرف آج میں آپ کی خدمت میں امام حسن امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو واجب قرار دیا، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، 3 چیزوں سے ملا کر کے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو حدیث میں پیش کی کہ لیکن بشرط یہاں میں شروع سے صرف لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ شرطیں۔ اسی طرح سے آج اس میں اس حدیث میں امام فرماتے 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ ملا کر کے۔ سب سے اہم مسئلہ پورے مسلمانوں میں آپ چلے جائیے، اول نماز۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ نماز عمود الدین، دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر یہ قبول تو اس کے علاوہ سارے اعمال قبول، اگر یہ رد ہو گئی تو اس کے علاوہ سارے اعمال رد ہو گئے۔ یہ ساری حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ نماز اتنی اہمیت ہے، لیکن نماز پر سارے اعمال ٹکے ہوئے ہیں۔ نماز کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے ملا کر کے۔ ہمارا بالصلاۃ والزکات، نماز کو ملایا ہے زکات کے ساتھ۔ اسی لیے آپ قرآن میں جب پڑھیں گے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو۔ امام فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی لم یقبل منہ صلاۃ، کہ جو نماز پڑھے اور زکات نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
آپ دیکھیں تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے کس چیز پر؟ نماز پر. ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. اگر نماز رد تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے، لیکن نماز خود کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ فمن صلی ولم یزکی، جو نماز پڑھے اور زکات نہ دے، لم یقبل منہ صلاۃ، تو اس کی نماز اس سے قبول نہیں ہوگی. مطلب کیا ہے؟ یہاں اگر ایک چیز کو اب بعض اوقات ہوتا ہے دنیا، آپ دیکھیں دین اسلام میں اور دوسرے لوگوں کی فکر اور دوسرے لوگوں کے دین میں بنیادی فرق یہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے خالق سے جا ملیں گے، اپنے خالق تک پہنچ جائیں گے، لیکن دین اسلام کیا بتاتا ہے؟ خالق تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اس کی مخلوق کا خیال نہ رکھیں. نماز عبادت ہے اللہ کی، اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کی مدد ہے. امام نے کیا فرمایا کہ من صلی ولم یزکی، جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، لم یقبل منہ صلاۃ، تو اس کی نماز اس سے قبول نہیں ہوگی. مطلب اس کا مفہوم، جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے بندوں کا خیال نہ رکھے مالی اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے، تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. اور دوسری چیز، امر بالشکر لہو، اللہ نے اپنے شکر کا حکم دیا ہے. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا شکریہ ادا کرو، کو فلاں نعمت مت کرو. اللہ کا جو شکر ادا کرے گا اللہ اس میں اضافہ کرے گا. اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ اس نے نعمتیں ہم کو دی ہے، سارا پورا وجود ہمارا اس کے لطف و کرم کی بنیاد پر ہے. اس نے اپنا لطف و کرم کیا جو ہم کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ امر بالشکر لہو وللوالدین، کہ اپنے شکریہ کا حکم دیا ہے اور والدین کے شکریہ کا بھی حکم دیا ہے. انشکر لی ولوالدیک، قرآن کی آیت ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اس کے آگے فرماتے فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، جو اپنے والدین کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا گویا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. مطلب ہم لاکھ اپنے ذہن میں یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے لیے سب کر رہے ہیں، اگر ہم نے والدین کی طرف سے توجہ ہٹا لی، ہم کو یہ فکر ہم دین کے لیے بہت کام، اللہ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے والدین کس حالت میں، ہم کیوں اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس نے ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں. لیکن جس وسیلے کو اللہ نے ہماری ان نعمتوں کے لیے جس وسیلے کو قرار دیا تھا، ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں. 8ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اپنے والدین، فمن لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ، جو اپنے والدین کا شکریہ نہیں ادا کرتا اس نے اپنے خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. وَأَمَرَ بِاتَّقَاءِ اللَّهِ، تیسری چیز ہم نے شروع حدیث میں امام نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ نے تین چیزوں کے ساتھ واجب کیا ہے. نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو نماز کو واجب کیا ہے والدین کے شکریہ کے ساتھ. والدین کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتا. لہذا آپ دنیا میں بہت سے لوگ دیکھیں گے بہت اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے والدین کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی خبر نہیں ہے. تو وہ 8ویں امام کے والے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام نے یہ صحیح راستہ ہم کو بتایا ہے، گھاٹے سے بچنے کا طریقہ یہ بتا دیا ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ نے جن کو ہماری نعمتوں کا وسیلہ بنایا ہے ان کا بھی شکریہ نے نہیں کیا تو پھر اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوگا. اللہ کے بندوں کی اگر مدد نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اللہ کی نماز قابل قبول نہیں. والدین کا شکریہ اگر ادا نہیں کیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوا. اور تیسری چیز جو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیسری چیز کے ساتھ واجب قرار دیا ہے، امر باتقاء اللہ. آپ
جب سے آپ ہوش سنبھالے ہیں ہم سب لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ تقوی کے علاوہ کسی چیز کا کوئی ویلو نہیں ہے. تقوی کے علاوہ اگر تقوی نہیں ہے تو سمجھیے کچھ بھی نہیں. اللہ نے تقوی کا حکم دیا. اگر تقوی اختیار کریں گے تو صحیح راستہ ملے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر متقی ہوگے تو اللہ تمہارے اندر صحیح اور غلط میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا. اگر تقوی ہے تو کل ہے. اسی لیے آپ تمام چیزوں کو جب جمع کریں تو جا کر کے ہر چیز آ کر کے ٹک جاتی ہے تقوی کے اوپر. آپ جتنی بھی حدیثیں آپ مولانا کے فضائل میں جو حدیثیں سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں نا کہ جو علی کی امامت میں نہیں ہے اس کو سیدھا راستہ اس کا جہنم ہے. جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا ہے, جو علی کو نہیں مانتا ہے, وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. علی کو کون مانتا ہے؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین, یعنی جو لوگ متقی ہیں وہ علی کو امام مانتے ہیں. لہذا اگر انسان کے پاس تقوی نہیں ہے تو علی کو امام نہیں مانے گا. علی اس کے امام نہیں ہوں گے, وہ علی کی امامت میں نہیں ہوگا. اگر تقوی نہیں ہے تو علی کی امامت میں نہیں ہوگا. جب علی کی امامت میں نہیں ہوگا تو سوائے جہنم کے اس کا کوئی راستہ نہیں. لہذا انسان کو کامیاب ہونے کے لیے, انسان کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے, اللہ بدل کے کہوں کہ انسان کو گھاٹے سے بچنے کے لیے تقوی ہونا چاہیے. تبھی اس کے پاس ایمان, عمل صالح, ساری چیزیں. اور یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ تقوی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے اتقوا اللہ. آپ قرآن میں دیکھیں کتنی جگہوں پر ہے اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. لیکن یہ تقوی کس چیز کے ساتھ واجب کیا گیا ہے؟ آپ نے غور کرا, 3 چیزوں کو امام نے فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں سے ملا کر کے دیا. جیسے نماز کو زکات کے ساتھ کہ اگر جس نے جو زکات نہیں دی اس کی نماز قابل قبول نہیں. اللہ کے شکر والدین کے شکریہ کے ساتھ, جو والدین کے شکریہ جس نے نہیں ادا کیا اس نے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کیا. تو تقوی جو اتنا ہے اس کو کس چیز کے ساتھ, جس کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں. بس آپ کی زحمت کو یہی ختم کرنا چاہوں گا یہ حدیث پوری کر کے کہ جس چیز کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں, پورا ایک موضوع ہے عالم اسلام میں اور احادیث اس سلسلے میں بھری پڑی ہے. یہ تقوی جس چیز پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے, یہ تقوی کب قابل و قبول ہوگا؟ کہنے کہ امر باتقاء اللہ وصلۃ الرحم. اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور صلہ رحم کا. صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ہم تقوی الہی رکھے ہوئے لیکن تقوی جو ہے قابل قبول ہے. تقوی پر سب چیزیں موقوف ہے, لیکن ہم اپنے رشتہ داروں سے جھگڑا کیے ہوئے, بگاڑ کیے ہوئے, کسی کی توجہ نہیں کر رہے ہیں, کسی کی طرف جو اپنا نظر نہیں ڈال رہے ہیں, کسی کی فکر نہیں کر رہے ہیں, صلہ رحم نہیں کر رہے ہیں. صلہ رحم یعنی رابطہ رکھنا ایک دوسرے. روایت میں صلوا ارحامکم ولو بالسلام, اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو چاہے سلام کے ہی ذریعے سے. تو بہت آسان کام ہے. صلہ رحم کے بہت فوائد ہیں کہ انشاءاللہ اگر تم موقع رہا کسی مجلس میں تو پورا تفصیلی آپ کی خدمت میں کروں کہ صلہ رحم کے فائدے کیا کیا ہیں. مگر یہاں اگر تقوی کو دین کا سب کچھ سمجھتے ہیں تو امام کی فرمائش کے مطابق تقوی ٹکا ہوا ہے انسان کے صلہ رحم پر, کیونکہ آگے آپ ارشاد فرماتے فمن لم یصل رحمہ, جو صلہ رحم نہیں کرتا لم یتق اللہ عز وجل, تو گویا اس نے تقوی اختیار نہیں کیا. تقوی ہوگا ہی کب؟ جب ہمارا صلہ رحم ادا ہوگا, جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے لوگوں, اپنے نزدیکی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. لہذا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر لیا اور ہم بڑے اپنے اعتبار سے متقی ہو گئے, لیکن یہ تینوں چیزیں جب تک اس کے ساتھ کی تینوں چیزیں نہیں ہوں گی وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ 8ویں امام علیہ السلام کی فرمائش ہے اور آپ کا ارشاد ہے کہ نماز بغیر زکات کے قابل قبول نہیں, شکر الہی بغیر والدین کے شکر کے قابل قبول نہیں, اور اللہ کا تقوی صلہ رحم اور رشتہ داروں سے اچھے برتاؤ کے بغیر قابل قبول نہیں. آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے
آپ حضرات نے تمام اپنے امت کے ساتھ ساتھ جو رشتے تھے ان رشتوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. عزیزان محترم، ہر امام کی زندگی میں آپ دیکھیں اور ہر امام سے آپ کو حدیث سن جائے گی، دین اسلام میں بہت اہمیت ہے صلہ رحم کی، اور کس طرح ہمارے جو رشتے دار ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے رشتے دار سے زیادہ اہم ائمہ علیہ السلام، پیغمبر کے رشتے دار جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں کہ جو یہ بنی عباس کے لوگ تھے، یہ تو پیغمبر کے ہی خاندان کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیسے رشتہ نبھایا ہے. بنی امیہ کے جانے کے بعد جب بنی عباس کی حکومت آئی ہے تو ان لوگوں نے بھی اپنے دنیاوی حکومت کے غرض سے اہل بیت علیہ السلام پر ستم ڈھانا شروع کیا. یہاں تک کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں زہر دے کر کے شہید کیا گیا. اور آپ کی شہادت کے بعد ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، آپ کی امامت کا دور شروع ہوا اور آپ نے 20 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے. اور آخر میں جب ان کی اخلاق، کردار، تبلیغ اور دین کا بیان اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا، عام لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، تو مامون کی حکومت گھبرا گئی اور اس نے امام کو مدینے سے خراسان بلایا اور بظاہر بڑے احترام کے ساتھ حکومت پیش کی. امام نے حکومت سے انکار کیا، ولی عہدی کی پیشکش کی. اس کے بعد جب دیکھا کہ امام کا رتبہ اتنا زیادہ امت میں ہے اور اتنا لحاظ ہے، تو اپنی حکومت کے خوف میں آخرکار اس نے امام کو زہر دغا سے شہید کرنے کا ارادہ کیا اور امام کو اپنے پاس بلا کر کے وہ انگور آپ کو خدمت میں پیش کیا جس کو زہر کی سوئیوں سے اس کو سوئیاں چبھا کر کے اس کو زہر آلود کیا گیا تھا اور امام کو انگور میں زہر دیا گیا. اب اصل کہتے ہیں کہ جب مامون نے امام کو بلایا تو میں ان کے ساتھ تھا. امام نے کہا اصل دیکھو میں جا رہا ہوں، اگر واپس میں آؤں وہاں سے اور میرے سر پر میری ابا نہ ہو تو تم مجھ سے بات کرنا، سوال کرنا، میں تم کو جواب دوں گا، لیکن اگر واپسی میں میرے سر پر میری ابا ہو تو تم مجھ سے کچھ گفتگو نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ گھر تک آ جانا. اب اصل کہتے ہیں کہ جب امام دربار سے واپس نکلے تو دیکھا میں نے کہ ان کے سر پر ان کی ابا تھی. میں سمجھ گیا کہ جو امام کہہ رہے تھے جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا. لہذا امام کے ساتھ جب امام کے گھر آئے تو امام نے ظاہر کیا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور امام کی حالت، امام کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. اب اصل کہتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند تھا، امام اپنے حجرے میں تھے. اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ گھر میں کوئی ایک خوبصورت سا نوجوان جس کی صورت امام ہشتم سے ملتی جلتی ہے گھر میں موجود ہے. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا ہم حجت خدا اور محمد ابن علی. کہا آپ یہاں کیسے آئے؟ نویں امام علیہ السلام تھے. کہا آپ دروازہ بند ہے، کیسے بغیر دروازہ بند میں کیسے آپ آ گئے؟ امام نے کہا جس اللہ نے مدینے سے ہم کو خراسان تک پہنچایا وہ اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ بند دروازے سے ہم گھر کے اندر آ جائیں. عزیزان محترم، بس یہی واقعہ سننے کے بعد پھر ہمارا ذہن کربلا میں جاتا ہے. کربلا جا کر کے کہ ابھی آقا آپ غربت کے عالم میں ہیں، آپ غربت کے عالم میں خراسان میں ہیں، آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، لیکن اتنا موقع تو مل گیا کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور نویں امام علیہ السلام نے آ کر کے اپنے ہاتھوں سے آپ کو غسل و کفن دیا. لیکن باہر کربلا
کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو امام کو سپرد لحد کرنے کا موقع نہیں ملا. شاید یہی وجہ ہے کہ سارے مصائب میں بیماری کے عالم میں چوتھے امام علیہ السلام نے سارے مصائب برداشت کیے، لیکن جس وقت ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہن کے کربلا مقتل سے گزرنے لگے اور باپ کا بے کور و کفن لاشا دیکھا تو روایت بتاتی ہے کہ آپ کا چہرہ زرد ہونے لگا. ایسا لگ رہا تھا جیسے روح قفس منصوری سے پرواز کر جائے گی. اس وقت جناب زینب نے جا کر کے سہارا دیا، جبکہ زینب کے دل پر کیا گزر رہی تھی کہ بھائی کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر دیکھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو جب ناطے سے گرا کے بین کرنا شروع کیا ہے تو روایت بتاتی ہے کہ دوست دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، یہاں تک کہ جانوروں کے آنسو ان کے سبوں پر ٹپک رہے تھے. عزیزان محترم 40 قریب ہے. آپ تصور کریں کہ جناب زینب کربلا سے چلی ہے تو بھائی کے لاشے کو جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن چھوڑ کر کے آئی ہے. آج 40 قریب ہے. پوری دنیا سے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے. اس سال حالات کی بنیاد پر بہت سے مومنین نہیں جا سکے ہیں، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کتنی چاہت ہوتی ہے انسان کو 40 کی زیارت کی. زینب سے زیادہ چاہت والا کوئی نہیں ہوگا جس کو حسین کی زیارت کا شوق ہو. عزیزان محترم، اس لیے کہ زینب تو حسین کو کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کے آئی ہے. جب شام کے زندان سے زینب کو رہائی ملی ہے تو زینب کا کیسا دل تڑپا ہوگا کہ کتنی جلدی بھائی کی قبر پر بھائی کی زیارت کو جائیں اور یہ جو راستے میں مصیبتیں برداشت کی ہے بھائی سے اپنا بیان کرے. لیکن عزیزان محترم، جب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے آ کے جناب زینب سے کہا کہ اماں ہم آزاد ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب یہ سنا کہ اماں یزید نے کہا ہم آزاد ہیں، ہم چاہے یہاں رہیں چاہے ہم مدینے چلے جائیں. جانتے ہیں جناب زینب نے کیا کہا؟ بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو پہلے کوئی ایک گھر خالی کرائے، اس لیے کہ ہم جب سے نکلے اپنے بھائی کا ہم نے ماتم نہیں کیا. جناب زینب کو جیسے ہی رہائی ملی پہلا کام جناب زینب کی پہلی آرزو تھی بھائی کے غم میں فرش عزا بچھائے اور بھائی کا ماتم کرے، اور دوسری خواہش یہ بھی کہ بیٹا سید سجاد یزید سے کہو ہمارے لٹے ہوئے سامان ہم کو واپس کر دے. عزیزان محترم، جب لٹے ہوئے سامان واپس آئے ہیں جناب زینب نے پہلا کام یہ کیا ہے جو بیویوں کی ردائیں چھین گئی تھی تمام بیویوں کو ان کی ردائیں واپس کر دی. جب بتاتے ہیں کہ جب تمام ردائیں جناب زینب نے بیویوں کو دے دی، ایک ننھی سی ردا بچ گئی. زینب نے جب ردا سے ننھی سی ردا اٹھائی زندان کے گوشے میں ایک ننھی سی قبر پر لے جا کے رکھ کے فریاد کرنا شروع کیا، سکینہ تمہیں وطن جانے کا بڑا شوق تھا، اب ہم آزاد ہوئے ہیں لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمارے نادر واسطہ محمد وعلی محمد علیہ السلام ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو آقا کے آواز میں ساتھ بشمار فرما. یا حسین کربلا کے بن میں غریبوں در بھئی ہے، کربلا کے بن میں غریبوں شبیر کے مزار پر زینب ہے آنسو بہا رہے ہیں کھڑے یاد دے ہری. آباد تھی حسین کے قدموں سے یہ زمین
आबाद थी हुसैन के कदमों से ये जमीन। अब ये नजर का कोई साहिबा नहीं है, करबला के बन में गरीबों का अरबाई। आजा पहले लगी खैमगाह पे, हर गाँव एक ताज़ा क़यामत की राह में। बची चिका है मंजर निगाह में, बची चिकियों का है मंजर निगाह में। जिंदान शाम में है सकीना यहाँ नहीं है, करबला के बन में गरीबों का अरबाई। आवाज़ तुम नहीं थे क़यामत सर गई, मैं करबला से शाम सर गई। गोदी के पाले मर गए, मैं क्यों न मर गई। गोदी के पाले मर गए, मैं क्यों न मर गई। सेना तड़प रही लरसने लगी ज़मीन, करबला के बन में गरीबों का अरबाई। बचा ली छुपाई क्या करूं मुझे जा क्या करूं मैं, बता दीजिए मुझे। करबला के बन में गरीबों का बाद की तकमील हो गई, ऐसा सफर हुआ है सर पर। सुनाने की ताकत करबला के बन में गरीबों का अरबाई। पहले जहाँ को होगी अगर की जोस्तजू, अक्सर असर दिखाएगा मजलूम तालो है गम सदा बहन की यही एक आरज़ू है, गम सदा बहन की
یہی ایک آرزو آباد زائرین سے ہو جائے یہ زمین ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا بنی ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام من رسول الله، السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والحكماء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المسكون بأرض التونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وصحل الله تعالى مخرجك ومخرجك واجعلنا من أنصارك وعبادك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.